बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने आँख खोली तो खुद को ताया के घर में देखा था। अम्मी अब्बू का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। ताया ताई ही मेरे सब कुछ थे। मैं तो इन लोगों को अपना सब कुछ मानती थी, मगर इन लोगों के नज़दीक मेरी हैसियत नौकर से भी कम दर्जे की थी। जब मैंने होश संभाला तो छोटी उम्र में ही ताई ने मुझे ये बावर करवाना शुरू कर दिया कि मेरी औकात इन लोगों के मुकाबले में सिफर है। वो इस घर के मालिक हैं और मैं इनकी नौकरानी हूँ। एक यतीम लड़की हूँ जिस पर उन्होंने तरस खाकर अपने घर में रखा, इस पर रहम किया और बदले में मुझे सारी जिंदगी इनकी खिदमत करनी चाहिए। यही सबक मैंने भी अपने जहन में बिठा लिया था। मुझे बामुश्किल मैट्रिक तक पढ़ने की इजाज़त मिली थी। अगर सच कहूँ तो उससे आगे पढ़ने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। मेरा शौक भी नहीं था, बल्कि मेरे तो सारे शौक ही ख़त्म हो गए थे। मुझे भी अच्छा पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का शौक था। जब ताई की बेटियों को चमकदार और उम्दा लिबास में देखती तो मेरा दिल भी ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी ये सब पहनूं, मगर हमेशा मेरे हिस्से में उनकी उतरन ही आई थी। जिन कपड़ों से इनका दिल उचाट हो जाता, वो कपड़े मुझे इनायत कर दिए जाते। इस पर भी ताई मुझ पर सौ सौ एहसान जताती कि इतने कीमती कपड़े मुझे मुफ्त में मिल गए हैं, जिनको पहनने की या खरीदने की मेरी औकात नहीं, और मैं मजबूरन ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। मुझे हैरत तो ताया पर होती थी। इनकी मैं सगी भतीजी थी, सगा खून थी, मगर फिर भी वो मुझसे कैसे नजरें चुरा सकते थे, कैसे वो मेरी जिम्मेदारी से दूर हो सकते थे। उन्होंने एक बार भी मुझसे मेरी किसी ख्वाहिश के बारे में सवाल नहीं किया, ना मुझसे कभी मेरी ज़रूरत के बारे में पूछा। इस घर में सिर्फ एक समीर था जिसे मेरा ख्याल रहता था, और वो ताया का सबसे बड़ा बेटा था। एक वही इस हवेली में वाहिद आदमी था जो मेरे हक के लिए बोलता था, सब लोगों से लड़ता था, इन्हें अल्लाह का खौफ याद दिलाता कि आप लोग इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा सलूक मत करें। आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि एक यतीम और बेसहारा लड़की के साथ आपने ऐसा बर्ताव किया, और इसका ये कहना ही कयामत हो जाती। ताई इसके साथ साथ मुझ पर भी इल्ज़ामात लगाती कि मैं इनके बेटे पर डोरे डालती हूँ। ये सुनकर मेरी नज़रें शर्म से झुक जाती थी और समीर भी माँ से नज़रें चुराने लगता। समीर बोला, माँ, इसमें बिनेश की कोई गलती नहीं है, आप बिनेश को कुछ मत कहा करें, इसे इस सारे मामले में मत घसीटें। मगर ताई जब तक मेरी माँ और मेरे ननिहाल वालों को बददुआएं और गालियां ना दे देती थी, इन्हें सुकून नहीं आता था। मैंने बातों बातों में एक बार ताया से अपने ननिहाल के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ननिहाल में कोई भी नहीं है। माँ अकलौती थी और नाना नानी इनकी शादी के कुछ अरसे के बाद फौत हो गए थे। अब्बू ने मुकम्मल तौर पर ताया पर जोर दिया कि मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब मैं इसे क्या बताती कि सुबह उठते ही घर के कामकाज मुझे करने पड़ते हैं और फिर रात गए तक जाकर बिस्तर पर लेटने की इजाज़त मिलती है। ऐसे में पढ़ाई का शौक कैसे पालती। बहुत साल गुजर चुके थे, अब समीर भी ताया के बिजनेस में इनका हाथ बटाने लगा था, और अब ताई अम्मा समीर के साथ साथ अपनी बेटियों की भी शादी के ख्वाब देख रही थी। उन्होंने समीर के लिए एक के बाद एक लड़की पसंद कर ली थी, मगर समीर को हर लड़की पर एतराज़ होता था। हर रिश्ते से इनकार कर देता तो ताई गुस्से में आग बबूला हो जाती। कोई नहीं जानता था कि समीर के दिल में क्या चल रहा है, और मैं खुद भी इस राज से बेखबर थी। मुझ पर तो धमाका तब हुआ जब ताई के जवाब में समीर ने कहा कि वो शादी मेरे साथ करना चाहता है, मेरे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। तब ताई जान ने मुझे बहुत मारा था
اور پھر انہوں نے مجھے بہت بد دعائیں دیں کہ میں نے ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ان ہی دنوں گھر میں تایا ابو نے ایک ملازم لڑکا رکھ لیا تھا جو رات کو چوکیداری کرتا اور دن کو مالی کے فرائض پہ سر انجام دیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تایا کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ آخر یہ دولت اتنی کہاں سے آ رہی تھی، اس بارے میں کبھی کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بس سبھی خوش تھے کہ ان کا شمار دولت مند گھرانوں میں ہونے لگا۔ جبکہ تایا ابو نے شروع میں ایک جنرل سٹور سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا اور اب وہ کتنی ہی فیکٹریوں کے اور زمین جائیداد کے مالک تھے۔ اب گھر میں نوکر چاکر بھی رکھ لیے گئے تھے، مگر پھر بھی باورچی خانے کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ اور اب جب سے سمیر نے میرے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تب سے تائی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی۔ وہ بھی ایک خاتون تھی، معاملہ کو سمجھتی تھی۔ گھر سے باہر نکال کر باورچی خانے میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب باہر سے مجھے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ رات کا وقت تھا، اس وقت تایا اور سمیر بھی اپنے دفتر سے آ چکے تھے۔ تائی مسلسل اپنے زیور کی گمشدگی کے بارے میں بول رہی تھی۔ ان کا زیور نہ جانے کہاں گیا، کون چرا لے گیا۔ میں ان سب باتوں سے بے خبر باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ پھر خود ہی میرے کمرے میں گئیں اور شور مچا کے سب کو اکٹھا کر لیا۔ میں جب شور کی وجہ سن کر اپنے کمرے میں گئی تو ان کو ایک ساتھ اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تب تائی نے مجھے بہت مارا اور میں اپنا قصور پوچھتی رہ گئی۔ پھر جب تایا نے بھی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو سمیر بیچ میں آ گیا۔ سمیر بولا، ابو آدھی رات کا وقت ہے، یہ جوان لڑکی ہے، یہ کہاں جائے گی، آپ ایسا مت کریں۔ مگر تایا بھی بہت غصے میں تھے، کہنے لگے اسے یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اسے گھر میں رکھا، اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، ہر ایک چیز کی سہولت دی، اور اس نے بدلے میں کیا دیا؟ میری ہی بیوی کے خاندانی زیورات چرا لیے۔ آخر یہ ثابت کیا کرنا چاہتی تھی؟ اسے کیا لگا تھا کہ ہم لوگ بے وقوف بنے رہیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ کل تک یہ تمہیں اپنے پیچھے لگا کر تم سے شادی کر کے خواب دیکھ رہی تھی، اور جب پتہ چلا کہ ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے تو اس نے پھر ان زیورات کو چرا لیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے تایا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرا وجود جیسے آندھیوں کی زد میں تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی اتنے سنگین الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میں ان کے بھائی کی آخری نشانی ہوں، اور جو کچھ وہ میرے بارے میں بول رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سمیر بھی شرمندگی سے نظریں چرانے لگا تھا۔ وہ بولا، ابو جو بھی ہے، کم سے کم آپ آدھی رات کو اس سے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تایا کہنے لگے، اگر ایسے نہیں نکال سکتے تو اس کا نکاح کر کے اسے گھر سے نکالنا ہوگا۔ ابھی کسی ملازم کو بلائیں اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ اس وقت تایا جان نے حیدر کو بلایا، جو کچھ دن پہلے شور کی آوازیں سن کر گھر سے کے اندر آ گیا تھا۔ پھر جب تایا نے اسے بلایا اور کہنے لگے کہ وہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ سن کر وہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ نوکر بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ میرے اپنے مجھ پر اتنے گھناؤنے الزامات لگا رہے تھے، تو ایسے میں وہ غیر ہو کر مجھے کیسے عزت دیتا، کیسے مجھ پر اعتبار کرتا، کیسے مجھے اپناتا؟ مگر اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے تو مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میں ابھی نکاح کا انتظام کرتا ہوں، نکاح خواں کو بلا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکاح خواں کو بلا کر لے آیا تھا اور پھر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو تایا جان کہنے لگے، اب تم اس لڑکی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، آج کے بعد کبھی بھی اپنی شکل دکھانا نہ اپنی بیوی کی۔ تب وہ کہنے لگا، مالک میں نے نکاح آپ کی مرضی پر کیا ہے
اور آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں آپ کی بھتیجے کو اس گھر میں نہیں لاؤں گا، مگر آپ مجھے نوکری سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں غریب آدمی ہوں، جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی تب تک میں یہیں پہ کام کروں گا، مگر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو دوبارہ یہاں پر نہیں لاؤں گا۔ تایا جان نے اسے اس بات کی اجازت دے دی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر آ گیا تھا۔ میں دکھی نظروں سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی، جس کا فرش بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، جس کا پلستر بھی اڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اس گھر کو دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ کہنے لگا، تم جلدی کھا لو، بھوکی ہو۔ دروازہ اندر سے اچھے سے بند کر لینا۔ میں صبح گھر آ جاؤں گا، ابھی واپس ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ تم پریشان مت ہونا، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اسے میرے بھوکے ہونے کا خیال تھا۔ اس نے مجھے چور کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے چور کہہ کر گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ آدھی رات کو میرا سہارا بن کر مجھے یہاں لایا تھا۔ میرے اپنے جن پر میں نے ساری زندگی بھروسہ کیا، انہوں نے ایک لمحے میں مجھے بے آبرو کر کے گھر سے نکال دیا، اور یہ اجنبی جسے میں صرف ملازم سمجھتی تھی وہ میری فکر کر رہا تھا۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے بمشکل کچھ نوالے کھائے۔ رات بھر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں اس ٹوٹی پھوٹی کٹیا کے فرش کو دیکھتی رہی، جس کا پلستر اڑا ہوا تھا۔ فرش ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس کے گھر کے اندر بھی غربت اور ویرانی تھی، جو میرے دل کی ویرانی کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں ہونٹوں میں بڑبڑائی، یہ کیسے رہوں گی؟ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میرے تایا ابو کی بھتیجی آج اس حالت میں ہے، جس نے مجھے سگے بیٹے کے خواب دیکھنے پر چور بنا دیا۔ آج اس کی بھتیجی ایک نوکر کے ساتھ اس جھونپڑی میں زندگی گزارے گی۔ یہ تصور میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تھکا ہارا ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے سوچا کہ تم یہاں کیسے رہو گی؟ میں نے درد بھری آواز میں جواب دیا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں آپ مجھے لے کر جائیں گے میں وہیں رہوں گی۔ میرے شوہر نے کچھ مایوسی سے اپنا سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بنیش، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، میں تمہیں ایک نئی جگہ لے کر جاؤں گا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں مزید بحث کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ شہر کی کسی اور جھونپڑی میں نوکری کرے گا اور ہم وہاں چلے جائیں گے۔ وہ مجھے ایک پرانی ٹیکسی میں بٹھا کر لے گیا۔ راستے بھر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ہم شہر سے باہر نکل چکے تھے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، ہم اتنی دور کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں کسی دور دراز گاؤں میں لے جا رہا ہے؟ میں ابھی یہ سوال سوچ ہی رہی تھی کہ ہماری ٹیکسی ایک عالی شان گیٹ کے سامنے رکی۔ سامنے سفید رنگ کا ایک بہت بڑا گھر تھا، جو کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے چاروں طرف خوبصورت باغ تھا اور گیٹ پر سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ کیا ہم یہاں نوکری کرنے آئے ہیں؟ میرے شوہر نے گیٹ پر اشارہ کیا اور گارڈ نے ہمیں سلامی دی۔ ٹیکسی اندر داخل ہوئی اور وسیع لان میں آ کر رک گئی۔ وہ مسکرایا اور کہا، نوکری نہیں بنیش۔ پھر وہ خود آگے بڑھا اور ایک بڑے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، چلو اندر چلتے ہیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ میرے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ کیا کوئی نوکر اپنے مالک کے گھر میں اس طرح بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اتنی آسانی سے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، حیدر، تم کیا چھپا رہے ہو؟ کیا یہ تمہارے کسی مالک کا گھر ہے؟
کیا ہم یہاں کام کریں گے؟ اس نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ اندر کا نظارہ باہر سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ چاندی سونے کے برتن، مہنگے پردے، آرائشی سامان اور بڑی بڑی پینٹنگز۔ یہ عمارت ایک ایسا شاندار منظر تھا جو میں نے صرف تائی کی کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ مجھے ایک سجے ہوئے کمرے میں لے گیا اور کہا، آرام سے بیٹھو بنیش، یہ ہمارا گھر ہے۔ میرے کانوں نے جو سنا اس پر میرے دماغ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اٹھ کر زور سے کہا، یہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ ہمارا گھر، تمہارا گھر؟ تم تو ملازم تھے، وہاں تایا جان کے گھر میں چوکیداری کرتے تھے۔ تمہارے پاس یہ محل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ چوری کیا ہے؟ میرے الفاظ میں خوف، حیرت اور تکلیف تھی۔ میرے تایا نے مجھے چور بنایا اور اب میرا شوہر بھی چور۔ اس نے مجھے نرم لہجے میں سمجھایا، نہیں بنیش، میں چور نہیں ہوں۔ تم بیٹھو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ بہت اہم۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس وقت چوکیدار حیدر کی آنکھوں میں کبھی نہیں تھی۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی اور وہ میری طرف مڑا اور گہری سانس لے کر بولا، میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں، میرا نام حیدر ضرور ہے، لیکن میں تایا کے گھر میں کام نہیں کرتا، میں ایک بڑی کمپنی کا مالک ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم میں نے تو تمہیں دیکھا ہے، وہ پرانے کپڑے، وہ جھوپڑی، سب جھوٹ تھا۔ وہ ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس کی ہنسی میں مٹھاس اور محبت تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اسی جگہ لے کر جاتا ہوں، وہاں تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی جو ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کو ایک بہت بڑے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ وہی 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کا ذکر میں نے آدھی رات کو روتے ہوئے کیا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہوٹل کا مینیجر دوڑتا ہوا آیا اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کے تمام ملازم بھی تھے۔ مینیجر نے کہا، سر، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے شوہر نے سر جھکانے والے ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے مینیجر سے پوچھا، یہ ہوٹل کس کا ہے؟ مینیجر نے فوری جواب دیا، آپ کا سر، آپ ہی تو اس کے مالک ہیں۔ میں آواز نہیں نکال سکی۔ میرے سامنے حقیقت تھی اور میرے ذہن میں اندھیرا۔ یہ ہوٹل کا مالک اور جھونپڑی والا میرے گھر میں چوکیداری۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم واپس اس محل میں آ گئے۔ اب میں نے اپنا پہلا سوال پوچھا، حیدر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے پاس اتنا سب کچھ تھا تو تم تایا کے گھر میں چوکیداری کیوں کر رہے تھے؟ وہ بھی اس حال میں، اور مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گرم جوشی سے کہا، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو کہ جو میں بتاؤں گا اس پر یقین کرو گی اور صبر سے کام لو گی۔ میں نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے۔ حیدر نے آنکھیں بند کی اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، تمہارے تایا باہر سے جتنے شریف اور کامیاب دکھائی دیتے ہیں، وہ اندر سے اتنے ہی جرائم پیشہ ہے۔ وہ سالوں سے غلط کام کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ اصل میں میری کمپنی ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کا مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ تمہارے تایا کسی بڑی سازش میں ملوث ہیں، جیسے کہ غیر قانونی کاروبار اور بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا نیٹ ورک تھا اور تایا اس کا ایک اہم حصہ تھے۔ ہماری ٹیم کو ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے تھے، لیکن عام طریقے سے ان کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ ان کی سیکورٹی بہت سخت تھی، صرف ایک ہی راستہ تھا
ان کے گھر میں داخل ہونا روپ بدل کر میں نے اپنی اصلی شناخت چھپا کر ایک غریب اور کم تعلیم یافتہ چوکیدار کا کردار ادا کیا۔ مجھے یقین تھا کہ چوکیدار کی حیثیت سے میں ان کے رازوں تک آسانی سے پہنچ سکوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے مہینوں تک ان کی حرکات پر نظر رکھی، ان کے خفیہ دستاویزات کی نقلیں بنائیں، ان کے فون کالز اور ملاقاتوں کے ثبوت اکٹھے کیے۔ وہ محل میں بیٹھ کر کالے دھندے چلا رہے تھے اور تم لوگ ان کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے۔ میرے تایا، جنہیں میں نے بچپن سے اپنا محافظ سمجھا، وہ ایک مافیا نیٹ ورک کا حصہ۔ یہ سچ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر نے میرے آنسو پونچھے اور آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ مجھے بھی تمہاری تکلیف کا احساس ہے۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ ہم نے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ گزشتہ رات جب تمہیں گھر سے نکال کر میں ڈیوٹی پر واپس جانے لگا کا کہہ کر نکلا تو میں اصل میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ میں نے تمام ثبوت ان کے حوالے کر دیے۔ وہ جیل میں ہیں۔ وہ بہت جلد سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تمہارے تایا اب دوبارہ کسی پر ظلم نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر مجھے سخت دکھ اور راحت کا ملا جلا احساس ہوا تھا۔ صدمہ اس بات کا تھا کہ تایا نے ایسا کیا، اور سکون اس بات کا کہ ان کا ظلم اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے سب سے اہم سوال پوچھا جس کے جواب نے میری پوری زندگی بدل دی۔ حیدر، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ نکاح تو تایا کے کہنے پر ہوا تھا، مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی وجہ سے۔ اب جب کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میرے الفاظ میں خوف اور التجا تھی۔ میں ایک اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آواز میں سچائی تھی، گہرا پیار تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا بنیش۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ جس دن میں پہلی بار تمہارے گھر میں چوکیدار بن کر داخل ہوا تھا، میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ میں نے تمہاری سادگی، تمہاری خوبصورتی اور تمہاری آنکھوں میں چھپی تکلیف دیکھی۔ میں دیکھتا تھا کہ کس طرح تائی اور ان کی بیٹیاں تم پر ظلم کرتی ہیں، کس طرح وہ تمہیں آزماتی ہیں۔ میں دیکھتا تھا کہ تائی کی بیٹیاں بھی تم پر ظلم کرتی تھی۔ وہ تمہیں نوکرانی کی طرح رکھتی تھی۔ جب بھی وہ تم پر چیختی، میرے دل میں شدید غصہ آتا تھا۔ میں ایک بار تمہارے حق میں بولنا چاہتا تھا، لیکن اگر میں ایسا کرتا، میرا اصلی مقصد فوت ہو جاتا۔ مجھے یقین ہے تمہارے بھائی سمیر کے الفاظ یاد رہتے تھے جب وہ تمہارے لیے لڑتا تھا۔ اس سے مجھے یہ امید تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی تو ہے جو تمہارے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب سمیر نے تمہارے ساتھ شادی کا اعلان کیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری محبت کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن جب تائی نے تم پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا اور تایا نے تم دونوں کو نکاح کا حکم دیا، میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے تمہارے ساتھ رہنے کا واحد راستہ ہے۔ میں نے تایا کے حکم پر شادی نہیں کی بنیش، میں نے تم سے شادی کی ہے کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ یہ نکاح کوئی سازش نہیں تھا، یہ میری محبت کا اعتراف تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیوی ہو اور تم اس محل کی مالکن ہو۔ اس کی سچائی، اس کی محبت اور اس کی اصلیت جان کر میرے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔